अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराशा। आज हम आपके लिए लेके हैं 11 सितंबर की एपिसोड नंबर 11। आप ये नोवन डिस्ट्रिक्ट यूट्यूब चैनल पर बड़ा मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, तुमसे रिश्ता निभाना था, तुमसे तलक जोड़ना था। मुझे इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं निभाना था एलवीना, मुझे तुमसे मोहब्बत थी। मैं भी अनजान था इस हकीकत से कि वो लड़की तुम ही हो। तुम्हारी खातिर मैंने कासिम बाबा से बगावत की, इनके साथ बदतमीज़ी की, पहली दफ़ा इनके सामने आवाज़ उठाई सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम मुझे धोखेबाज, फ़रेबी, मकार कहती हो। नहीं हूँ मैं धोखेबाज, आशिक हूँ, तुम्हारा सच्चा आशिक। और तुम मेरी हो, तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करो या ना करो, तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। इस हकीकत को कोई बदल नहीं सकता। और जहाँ तक तुम्हारे मेरे पास ना आने का सवाल है तो वो तो सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें अभी इसी वक्त मैं अपने रूम में ले जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि अज़बिक दरानी खुद तुम्हें अपने हाथों से रुखसत करे। मैं तुम्हारे लाला को वो खुशी देना चाहता हूँ जो वो चाहता है। आज तक अज़बिक दुरानी को कोई खुशी नहीं मिली। इसे इसकी मोहब्बत भी मिली तो तड़प तड़प कर मिली, तब मिली जब मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी थी। मैं इसकी इस खुशी को नहीं छीन सकता, वरना कब का तुम्हें अपने रूम में ले जा चुका होता। मुझे यलमीन दुरानी के जज्बात, इनके एहसास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन अज़बिक दुरानी बेगुनाह है, हर चीज़ में बेगुनाह। इसे इसकी बेगुनाही की सज़ा मिली है। मैं इसकी बहन को इसके हाथों रुखसत करवा कर इसे इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहता हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने यार की खुशी इससे छीन लूँ। मुझे मजबूर मत करो मैं इसके आने से पहले तुम्हारी रुखसती ले लूँ। मुझे मजबूर मत करो मैं हर हद से गुज़र जाऊँ। तुमने जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया की कोई ताकत सिवाय रब के तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। इसीलिए अपनी ये फजूल कोशिशें छोड़ दो और अपने आप को मेंटली तौर पर इस शादी के लिए तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हें इस रिश्ते को निभाने या समझने के लिए वक्त नहीं दूंगा। जो मेरा है इसे अपना बनाने में मैं एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करूँगा। और वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े एक झटके से इसे खुद से अलग करता लंबे लंबे डग बढ़ता सीढ़ियों तय कर गया था, जबकि वो खामोशी से वहीं खड़ी अपने पैरों के करीब पड़े टेलीफोन को देख रही थी। और फिर एक झटके से झटकते हुए इसने फ़ोन कान से लगाए और डायलिंग पेस्ट पर 15 नंबर डायल किया था। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो जान, कैसी हैं आप पुप्पो जान? मुझे कुछ पता चला एलवीना के बारे में। वो कॉलेज गेट के पास दरख्तों के पीछे बैठी हुई थी जब इसने अपनी पुप्पो जान को फ़ोन किया था। कॉलेज में फ़ोन लाना अलाउ नहीं था, इसीलिए वो सबसे छुपकर यहाँ बैठी थी, जबकि दूसरी तरफ पुप्पो जान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दें। वो अब इसे क्या बताएं कि इसका शोर इसे ज़बरदस्ती उठा कर ले गया है। खैर, वो तो इसके निकाह के बारे में कुछ भी ख़ास नहीं जानती थी और ना ही इसे कभी कुछ बताया था, क्योंकि इसकी नज़रों में इस निकाह की कोई अहमियत नहीं थी। ये तो निकाह टूट ही जाना था, तो फिर ख़ानदान में नशे करने या फिर इसका जिक्र करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला, दुआ करो इसके बारे में कुछ पता चल जाए। वो बेबसी से बोली थी। पुप्पो जान, हम पुलिस में दोबारा रिपोर्ट करवाते हैं ना? पुलिस ढूंढ लेती है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना? इसने बोलते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो जहाँ से ज़ारिक और अर्जिक अंदर दाखिल हुए थे, वो अगले ही लम्हे अलर्ट हुई उठकर खड़ी हो गई थी, जबकि इसके हाथ में फ़ोन देखकर जहाँ ज़ारिक को गुस्सा आया था इसके रूल तोड़ने पर, वहीं अर्जिक इसके चेहरे की परेशानी देखकर परेशान हो गया था।
پھپھو جان میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر کے اپنے پیچھے چھپایا تھا، جبکہ نگاہیں جھکا لی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اب تک سارے ٹیچرز نہیں آئے تھے۔ زمش خان، تمہارے ہاتھ میں موبائل کیوں ہے اور کس کی اجازت سے تم کالج میں لے کر آئی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ کالج میں فون الاؤ نہیں ہے؟ وہ ارزق کے آگے آ کر کھڑا ہوا، کافی سختی سے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ جو اس کے چہرے کی پریشانی میں موبائل کو ٹھیک سے نوٹ ہی نہیں کر پایا تھا، اس کے غصے پر مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری میری پھپھو کی بیٹی، شٹ اپ، فون دو اپنا مجھے۔ اس نے غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو زمش نے بڑی مشکل سے اپنا فون نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر اپلیکیشن لکھو، فون واپس کرنے کی اور چھٹی کے وقت پرنسپل آفس سے آ کر لے جانا، اور اگر آج کے بعد تمہارے ہاتھ میں مجھے موبائل فون نظر آیا تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ اگر یہاں پر ٹیچرز فون استعمال نہیں کر سکتے تو کالج کے رول کو فالو کرتے ہیں، تو آپ اسٹوڈنٹ ہو کر رول فالو نہیں کر سکتی؟ یہ رولز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹیچرز کے لیے نہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں کے ٹیچرز احتیاط کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنی مسٹیوں میں اس طرح چھپ کر فون استعمال کرنا ایک انتہائی بری حرکت ہے۔ پرنسپل آفس میں آئیے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے غصے پر وہ نگاہیں جھکائے سو کر رہی تھی۔ ریلیکس زمش، رولز کو فالو کرنا چاہیے نا، یہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ کی بہتری کے لیے۔ وہ بے حد نرمی سے اسے سمجھانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا ایک ایک آنسو اس کی دل کی دھڑکنوں کو گیلا کر رہا تھا۔ میری پھپھو کی بیٹی گم ہو گئی ہے، اس کا کوئی ہی پتہ نہیں چل رہا، وہ لوگ بہت پریشان ہیں، شاید وہ اغوا ہو گئی ہے، اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی میں۔ رات کو پھپھو کو فون کیا تھا تو انہوں نے فون اٹھایا ہی نہیں، شاید وہ اپنی پریشانی میں مصروف ہی رہی ہوں گی۔ اب فون کیا تو انہوں نے فون اٹھا لیا اور سر مجھے اتنی زور سے ڈانٹا، وہ اپنے گال رگڑتے ہوئے بولی تو ارزق نے بڑی مشکل سے اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کیا تھا۔ وہ کیسے سمجھاتا اس لڑکی کو کہ اس کی ہر ادا جان لیوا تھی؟ وہ یہ تو واقعی بہت بڑی پرابلم ہے۔ خیر تم پریشان مت ہو، رونا دھونا بند کرو، میں تمہارا فون واپس دلاتا ہوں۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہاں میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ وہ اب سیڑھیوں کے قریب کھڑے زارق کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے فون نکلوانا تو بڑا مشکل کام تھا، خڑوس کہیں کے، وہ بڑبڑائی تو ارزق نے حیرت سے اسے دیکھا، اپنی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں سر، زارق خڑوس ہیں۔ وہ فوراً اس سے بولی تو وہ جاننثار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اچھا تھا، بس اس کا اتنا کہنا ہی اس کے دل میں لاکھوں پھول کھلا گیا تھا۔ آپ فون لے دیں گے نا میرا؟ اس نے پوچھا تو ایک نظر اپنے خڑوس دوست کو دیکھتے ہوئے اس نے حامی بھر لی تھی۔ کوئی بات نہیں، اگر منتیں بھی کرنی پڑی تو بھی اس کا فون اسے لازمی لا کے دوں گا، اور ویسے بھی وہ اپنی بھابھی کے فون پر قبضہ تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ مجھے کوئی اپلیکیشن نہیں لکھنی اور نہ ہی پرنسپل کی ڈانٹ کھانی ہے۔ میں زارق سر کو سوری بول دوں گی، آئندہ پکا پرومس، فون لے کر کبھی کالج نہیں آؤں گی۔ وہ جیسے اسے یقین دلا رہی تھی، ہاں بالکل، رولز تو تمہیں فالو کرنے پڑیں گے، میں تمہارے فون کا کچھ کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ اسے آتا دیکھ کر زارق نے آفس کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ وہ تیز تیز چلتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ پرنسپل تک بات پہنچنے سے پہلے اس نے اس سے فون لینا تھا۔ خان میں نے ساری پیکنگ کر دی ہے، یہاں سے ہم سیدھے سوات جائیں گے اور پھر رات تک ہم اسلام آباد کے لیے نکل لیں گے۔ وہ سارا کچھ پیک کرتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ خان
فدا نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا دل فریب انداز میں مسکراتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ خان دیکھنا بند کرے نہ مجھ سے کام نہیں ہو رہا۔ وہ الجھتے ہوئے اب کی دفعہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے پھیر چکی تھی جبکہ وہ بیڈ پر لیٹا اب بھی اس کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ کوشش کر رہا ہوں جانا لیکن تم سے نگاہیں ہٹانے کا نام نہیں لے رہی۔ لگتا ہے اس رنگ کی وجہ سے نگاہیں جم گئی ہیں۔ وہ اس کے نیلے دوپٹے کو پکڑ کر اپنے قریب کھینچتا اسے بیڈ تک لے آیا تھا جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ چھٹواتے الماری سے کپڑے نکالتی بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ہاتھ کیوں چھٹوایا؟ وہ ناراضگی سے پوچھنے لگا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاتھ نہیں چھٹوایا، دوپٹہ چھٹوایا ہے۔ کام کر رہی ہوں میں اسی لیے۔ اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوپٹہ تو تمہارا تھا، میرا تو ہاتھ تھا نا جو تم نے چھٹوایا ہے۔ ایک تو تمہارا بدتمیز دوپٹہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے اور تم چھٹوا لیتی ہو۔ وہ سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تو ایرا اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ صرف رومانس کرنے میں ماہر نہیں تھا بلکہ کہانیاں بھی کمال کی بناتا تھا۔ آپ کا ہاتھ میرے دوپٹے سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا تو مجھے ٹھیک سے کام نہیں کرنے دے رہا تھا تو اسی لیے چھڑوایا اس بدتمیز کو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری اجازت کے بغیر کسی کے بھی ہاتھ میں چلے جاتے ہو؟ اس نے اپنے دوپٹے پکڑ کر اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تو ازبک ہنسی دباتا اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھا اور اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر دور پھینک چکا تھا۔ بدتمیز دوپٹے کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے تمیزدار شوہر کو اپنے پاس رکھا کر وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، خان ہم نے آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے یہاں سے۔ اس نے یاد کروایا تھا کیونکہ اس کی خمار آلودہ نگاہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ اس کی لبوں کو بڑی شدت سے دیکھ رہا تھا اور وہ جانتی تھی اب اس کی شدت بھری گرفت وہ اپنے لبوں پہ محسوس بھی کرے گی۔ آدھا گھنٹہ؟ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکتا ریلیکس انداز میں بولا، خان۔ وہ بے بسی سے بولی جبکہ اس کی ساری بے بسی سرگوشیاں نظر انداز کرتا وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کا ارادہ صرف تھوڑی دیر اس کے لبوں کو چوم کر پیچھے ہٹنے کا نہیں تھا بلکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی تشنگی کو سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، جانا میں مجبور ہوں اب اگر تمہارے قریب نہ آیا تو دھڑکنیں تھم جائیں گی۔ اس کی شکوہ کنہ نگاہوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بند کر گیا تھا جبکہ اس کے انداز نے ایرا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی جس کو اس نے اپنے لبوں سے چنا تھا اور پھر اس کی شدت سہتے سہتے وہ بے حال ہو گئی تھی۔ انہیں دوپہر 11 بجے یہاں سے نکلنا تھا لیکن وہ شام کے 3:30 بجے نکلے تھے کیونکہ ازبک درانی نے اپنے نشہ اپنی رگ رگ میں اتارا تھا، اس کی رگ رگ میں اپنی محبت بھر کے۔ یار تو اتنا ظالم کیوں بن رہا ہے؟ دے نا اس کو فون واپس، کیا چلا جائے گا؟ ایک معصوم بچی کی دعا لگے گی تجھے۔ وہ صبح سے اس کی منتیں کر رہا تھا لیکن مجال تھی کہ وہ اس کی بات کو اہمیت دے رہا ہو۔ اس نے پرنسپل تک فون جانے سے روک لیا تھا لیکن اس کے ہاتھ سے فون نکال کر زمش تک پہنچانا ایک ناممکن سی بات ہو گئی تھی۔ اچھا چل ایک ڈیل کرتے ہیں، تو گھر چلا جا، تیرے پیریڈز میں لوں گا۔ اور اب کی دفعہ وہ بولا تو زارق نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی تقریباً ایک ہفتے پہلے کی بات تھی، اسے کسی ضروری کام کے لیے کہیں جانا پڑ گیا تھا جس پر اس نے ازبک کی منتیں کر ڈالی تھی کہ وہ اس کے پیریڈ لے لے، جس پر اس نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ اب وہ اسے خود آفر کر رہا تھا۔ بھابھی گھر پر اکیلی ہیں یا سارا دن تو بھی مصروف ہوتا ہے؟
ہم سب بھی مصروف ہوتے ہیں۔ بھابھی بیچاری تو اکیلی ہوتی ہے گھر پر، اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ بیچاری بھابھی کو بھی تو کوئی انسان چاہیے نا، جس سے وہ اپنے دل کی ساری باتیں کر سکے۔ رات تو سو کر گزارتا ہوگا۔ نہیں، میرا مطلب ہے باقی تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم مشن ختم ہونے تک ہم لوگ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنے والے نا جس سے ہمارا دھیان ہمارے مشن سے ہٹے۔ وہ دانت دکھاتے ہوئے بولا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، یہ اصول بنایا زارق ہی نے تھا، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا۔ اس نے اس کے سامنے فون پھینکتے ہوئے اگلے ہی لمحے کرسی چھوڑ دی تھی، مطلب وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ اس نے سر سے پیر تک ایک نظر ارزق کو دیکھا تھا اور پھر دماغ پر اپنی معصوم لیکن بے باک اور بولڈ بیوی کا سراپا لہرایا تھا۔ اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ فون دے دینا زرمش کو، اور 2 پیریڈز رہ گئے ہیں میرے، دونوں کو لے گا۔ وہ کہہ کر آفس سے نکل گیا، جبکہ ارزق نے اپنے لیے مصیبت تو پا لی تھی، لیکن فون اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس کا ارادہ اسے زرمش کو واپس کرنے کا تھا، جب اچانک خیال آیا کہ فون ہاتھ آ ہی چکا ہے، زرمش کا نمبر بھی تو اس کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ مارتے ہوئے اس کا فون آن کرنا چاہا، لیکن اس پر لگا لاک فون آن نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس نے ایک ساتھ آہ بھرتے ہوئے اپنے موبائل سے ہیکنگ سسٹم آن کیا۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ آرمی کا خاص ہیکنگ سسٹم وہ کن کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس چیز کا اسے الگ سے حساب دینا پڑتا۔ فی الحال تو وہ اپنا کام ہی کرنے والا تھا۔ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے انہیں دوپہر کے 11 بج چکے تھے۔ اس اپارٹمنٹ سے وہ لوگ سیدھے اپنے سوات والے گھر آئے تھے، جہاں پر اس نے سارے کام کا مینیو وغیرہ چیک کرتے ہوئے اسے اپنے سارے ملازموں کو ہدایت دی تھی۔ وہ جلدی ہی واپس آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس سے پہلے جتنے دن تک وہ یہاں نہیں رہنے والے تھے، اس کا سارا شیڈول تیار کر کے اس نے اپنے ملازموں کو دے دیا تھا، اور یہ ہوٹل اس کا خواب تھا جس میں وہ کسی طرح کی غلطی کرنے کی گنجائش نہیں نکال سکتا تھا۔ سوات میں آخری رات گزار کر وہ فجر کی نماز ادا کرتے وہاں سے نکلے تھے، اور اب 11 بجے کے اس پاس وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے۔ اس کا ارادہ زارق سے بات کرنے کا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر وہ گھر ہی جا رہا تھا کہ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے دماغ میں اب تک زارق کے وہی الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ اپنی کوئی تکلیف نہیں دے گا، وہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ زارق اسے صرف ایک ہی تکلیف دینے والا تھا، اس کی بہن کو طلاق دے کر۔ تو کیا اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے؟ کیا وہ اسے طلاق نہیں دے گا؟ لیکن کیسے؟ وہ تو ہمیشہ سے ہی اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، اچانک سے اس نے اپنا ارادہ کیسے بدل لیا؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال چل رہے تھے، جن کا جواب اسے حویلی پہنچ کر ملنا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے ایک نظر گہری نیند میں سوئی ہوئی ایرا کی طرف دیکھا۔ اس نے کل رات ایرا کو سونے نہیں دیا تھا، جس کا بدلہ وہ اب اسے اکیلے سفر کروا کر لے رہی تھی۔ یہ سفر اس کے لیے جتنا دلکش تھا، اتنا ہی بورنگ تھا۔ دلکش اسی لیے کیونکہ اس کی ہمسفر اس کے ساتھ تھی، اور بورنگ اس لیے کیونکہ وہ سو رہی تھی۔ پری نے دروازہ کھولا تو سامنے زارق کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، وہ آج اتنا جلدی آ گیا تھا۔ اس کے آنے کی ٹائمنگ تو تقریباً 3 بجے کے بعد تھی۔ زارق، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ کھلی تھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔
ہاں بس مجھے اپنی بے باک اور بول بیوی کی بولنس دیکھنی تھی تو آ گیا تم سے ملنے کے لیے۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے یوں ہی دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً ہی کھلا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ کب سے اسے دروازے پر روکے ہوئے تھی۔ سوری، وہ مجھے خیال نہیں آیا۔ آئیے اندر آ جائیے، وہ اسے راستہ دیتے ہوئے بولی تو اس نے اندر داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کیا تھا۔ لو جی بیگم صاحبہ آ گیا میں اندر بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے انداز میں داخل ہوا، اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا جہاں وہ کچن میں شاید شام کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ بعد میں کر لینا، پہلے ذرا روم میں آ کر مجھے اپنی بونس کے 2-3 نظارے دکھا دو۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو پری کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ جی میں کھانا، وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں یہ کھانا شانہ ہم بعد میں آرام سے بنائیں گے، پہلے ذرا تمہاری بونس دیکھنی ہے۔ روم میں آؤ، ظارف اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ پوری طرح سے کنفیوز تھی۔ اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، اسے اپنے شوہر کو اپنی بے باکی دکھانی تھی، تب ہی تو وہ اسے مزید بے باکی چڑیلوں کے پاس جانے سے روک سکتی ہے۔ ہاں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اسے ایسی لڑکیوں سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک پہنچ سکتی تھی۔ اس نے چولہا بند کرتے ہوئے ہانڈی اتار کر ایک سائیڈ پر رکھی اور پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی۔ آؤ بیگم، اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہو؟ چلو جی اب کہاں سے بونس دکھانا شروع کرنی ہے؟ وہ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر کہنے لگا۔ اس نے بس ابھی اپنی شرٹ اتاری تھی، ارادہ شاور لینے کا تھا، جبکہ اسے یوں بنا شرٹ کے دیکھتے پری کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں آ گئی تھیں۔ میرے خیال میں ہمیں نہ یہ ساری باتیں رات کو کرنی چاہیے، ابھی تو سب لوگ آ رہے ہوں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کھانا تیار کر دیتی ہوں۔ وہ بہانہ بنا رہی تھی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا، اچانک اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے کشیدہ سینے کا حصہ بنتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے بے حد نزدیک آ گئی تھی۔ اس دن تم نے میرا بہت احساس کیا تھا، شاپنگ کرتے ہوئے تو میں نے کوئی نائٹی نہیں خریدی تھی اور بہت مہنگی تھی میرے لیے۔ میرے خیال میں تمہیں میرا زیادہ خرچہ نہیں کروانا تھا، لیکن ڈارلنگ تم میری بیوی ہو اور میری ساری تنخواہ پر تمہارا حق ہے، تو سوچا ہے کہ میں تمہارا احساس کرتے ہوئے اس بے باک سی بیوی کے لیے خوبصورت سی نائٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ تو آتے ہوئے میں نے تمہارے لیے ایک خوبصورت سی نائٹی خریدی ہے جو تم مجھے ابھی پہن کے دکھاؤ گی۔ ڈونٹ وری، کوئی بھی نہیں آنے والا۔ آج شجر اور تبریز کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلم دیکھنے گئے ہیں، جبکہ ارزق آج کالج میں بہت مصروف ہے، تو ہم دونوں اکیلے ہیں یہاں پر۔ تم مجھے آرام سکون سے یہ نائٹی پہن کر دکھا سکتی ہو۔ مجھے تمہاری بے باکی کے خوبصورت نظارے دیکھنے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ اس کا بہانہ اس کے گلے پڑ جائے گا۔ کیا ہوا، پکڑو نا۔ اسے یوں بت بنے کھڑا دیکھ کر اس نے پھر سے کہا تو پری نے فوراً اپنا کانپتے ہاتھوں سے وہ پیکٹ تھام لیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو ظارف نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس طرح سے کانپ کیوں رہی ہو؟ ظارف نے اسے مزید نروس کرتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، کانپ تو نہیں رہی ہوں، بس ایسے ہی، اس نے پیکٹ پکڑتے ہوئے کہا تو ظارف نے نرمی سے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اس کا کانپتا لہجہ اسے مزہ دے رہا تھا۔ جاؤ جلدی سے پہن کر آؤ، میں بھی تو دیکھوں میری بیوی کتنی بے باک اور بولڈ ہے۔ وہ مزے سے کہتا شرٹ لیس ہی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا، جبکہ
پری کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے واش روم تک اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لائی تھی۔ وہ کیسے اس طرح کی بےہودہ نیٹی میں اس انسان کا سامنا کرے گی؟ وہ تو ایسے ڈریس اس کے سامنے پہننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈارلنگ، آئی ایم ویٹنگ، جلدی کرو، اس نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پھر سے کہا تو وہ فوراً دروازہ بند کر گئی تھی، جبکہ زاری کے لبوں پر بڑی دلکش سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کرتے ہوئے خود کو سمجھایا تھا کہ کوئی بات نہیں، وہ کوئی غیر نہیں، اس کا شوہر ہے، اپنے مشن کی وجہ سے اس سے دور ہے، لیکن جلد ہی وہ سارے فاصلے مٹا کر اس سے اپنا بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تو کیا وہ اس کے لیے ایک بےہودہ نائٹی نہیں پہن سکتی؟ ہاں، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پیکٹ سے وہ بےہودہ نائٹی کھینچی تھی۔ جلدی کرو ڈارلنگ، کیا اندر پھنس چکی ہو؟ کتنا انتظار کروں میں؟ باہر زارق نے دروازہ کھٹکھٹایا، جبکہ وہ حیرت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیکٹ کو دیکھ رہی تھی، جس میں نائٹی کے بجائے ایک خوبصورت ڈارک ریڈ کلر کی فراک نکلی تھی۔ زارق، یہ تو اس نے کہنا چاہا۔ ہاں، یہی، جلدی سے پہن کر باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، اس نے پھر سے کہا۔ لیکن زارق، یہ نائٹی نہیں، ریڈ کلر۔ ہاں، ریڈ کلر میرا فیورٹ کلر ہے، تمہیں اس کلر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انتظار مت کرو جانو، جلدی کرو، وہ پھر سے بولا تھا، جبکہ وہ اسے سمجھانا چاہتی کہ اس کا پارسل شاید چینج ہو گیا ہے۔ زارق، اس میں کوئی ڈریس ہے، وہ پھر سے بولی۔ جلدی کرو یار، انتظار کیوں کروا رہی ہو؟ تم صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ تمہارے لیے اپنے پیریڈز مس کر کے آیا ہوں میں، وہ باہر سے بولا۔ تو اب کی دفعہ بنا اسے کوئی جواب دیے اس نے ڈریس کھول کر سامنے رکھی تھی، جو کہ بے تحاشا خوبصورت تھی، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ جس کے ساتھ اس کا پارسل چینج ہوا تھا، شاید اس کا سائز بھی پری کے سائز جیسا ہی تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ پارسل ان کا چینج ہوا ہے تو میں تو نائٹی پہننے کے لیے تیار تھی نا۔ اللہ جی ہی نہیں چاہتے کہ میں ایسے بےہودہ اور گندے ڈریس پہنوں، اسی لیے تو اس بےہودہ ڈریس کو اتنا اچھا بنا دیا۔ اللہ جی، میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی، وہ خود ہی غلط چیزیں لاتے ہیں، کم از کم پارسل چیک کر کے لانا چاہیے تھا، میں بالکل بے قصور ہوں۔ وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے ڈریس چینج کرنے لگی تھی۔ اندر تک ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کو گھٹیا اور بےہودہ قسم کے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہاں، وہ اپنے شوہر کے لیے وہ کپڑے پہن لیتی، اسے خوش کرنے کے لیے تھوڑی بہت بے باکیاں دکھاتی، لیکن اس کا دل اس چیز کے لیے ہرگز راضی نہیں تھا، تبھی تو اللہ نے اس کی مدد کی تھی۔ یقیناً زارق کا پارسل چینج ہو گیا، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ شاید اس نے ریڈ کلر کی نائٹی دی ہوگی تو پیکنگ کرنے والے نے مسٹیک ہو گئی ہوگی۔ خیر، جو بھی ہوا رہا، اس نے جلدی سے کپڑے پہنتے ہوئے دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھنے کی بجائے گلے میں ڈالا تھا۔ ہاں، اپنی تھوڑی بہت بے باکی تو اس کو دکھانی ہی تھی نا، اسے ثابت تو کرنا ہی تھا کہ وہ بولڈ اور بے باک ہے، اور اب پارسل ایکسچینج ہو جائے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ بیٹا، آج یہ کپڑے پہن لو، یہ کپڑے بھی بالکل استعمال نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک سوٹ رکھا ہے اس کے لیے نکال کر، کل بھی وہ اسی لیے ایسا ہی ایک سوٹ لے کر آئی تھی، اور پرسوں بھی۔ آپ یہ کس کے کپڑے لے کر آ رہی ہیں؟ 3 دن سے آپ مجھے کس کے کپڑے دے رہی ہیں؟ ایلیوینا نے ان سے سوال کیا۔ یہ کپڑے بالکل نئے ہیں، یہاں تک کہ کل والی ڈریس تو
पैकिंग भी इसने खुद ही खोली थी, लेकिन ये कपड़े इसके माप के नहीं थे। इसे थोड़े ज़्यादा फिट थे और वो इतनी फिटिंग में कपड़े नहीं पहनती थी। ये मेरी बेटी आयरा के कपड़े हैं, तुम्हारी भाभी के। हो सकता है तुम्हें थोड़े से ये फिटिंग में मसला करते हो। मेरी बेटी थोड़ी कमज़ोर है ना, बाजार के साइज़ के कपड़े भी इसे नहीं आते, तो बाद में इनकी भी फिटिंग ठीक करवाती रहती है। पिछले महीने ही इसने बनवाए थे, लेकिन जारी को ये रंग पसंद नहीं थे, तो ना तो इसने इस्तेमाल नहीं किए। इसका खान बड़ा ज़िद्दी है, इसे जो पसंद नहीं होती वो आयरा को नहीं करने देता। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया तो वो अपने भाई के जिक्र पर भी मुस्कुराई थी। यानी मेरे लाला मेरी भाभी से बहुत प्यार करते हैं? इसने तजस्सुस अंदाज में पूछा था। ये प्यार मोहब्बत बहुत छोटे लफ्ज़ हैं। अज़ीज़ दुरानी दीवाना है आयरा का, पूरे ख़ानदान से लड़ा था इससे शादी करने के लिए। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हाँ, किसी भी हद तक जाने को तैयार था, तभी तो तुम्हारे भाई ने इसकी बेटी के साथ ज्यादती की। आधी रात को नशे की हालत में इसके कमरे में जाकर इसका रेप किया। बेचारी की हालत देखकर अब भी रोना आ जाता है। खैर इसका भी क्या कसूर है? अब जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारी माँ के साथ क्या किया था तुम्हारे बाप ने। बस वही कहानी दोहराई है तुम्हारे भाई ने। लेकिन तुम्हें ये कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी नाजायज़ गंद की चीज़ अपनी बहू के बदन पर नहीं पड़ने दूंगी। कल तुम्हारे बदन पर ये कपड़े देखकर मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये कपड़े किसके हैं। कल रात को एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। राइक ने तुम्हारे लिए कुछ डिज़ाइनर्स के कपड़े मंगवाए थे। मुझे याद नहीं रहा तुम्हें देने का, तो ये औरत तुम्हें अपनी बेटी की उतरन पहनाने लगी। फाखरा, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहू की भाभी ज़रूर होगी, लेकिन तुम ये कैसे भूल गई हो कि इसके बदन के लिए बनने वाला कपड़ा पाक नहीं। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हो। एलावीना को गुस्सा आ गया था। हाँ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था सामने बेटी इस औरत या इसकी बेटी। इसे फ़र्क पड़ा था अपने भाई की बीवी से। और ये औरत कैसे इसकी भाई को रेपिस्ट कह रही थी? क्या इसका भाई किसी की इज्जत लूट सकता था? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसे अपने भाई पर पूरा यकीन था। बेशक इससे कभी मिली नहीं थी, इसे कभी नहीं देखा था, लेकिन इसका भाई रेपिस्ट नहीं था। सच कह रही हूँ मैं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी नाजायज़ गंद के कपड़े को हाथ लगाने के लिए। तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसिंग राइक ने मंगवाए हैं। इनमें से जो पसंद आए रख लो, और जो पसंद ना आए किसी मुलाजमा को दे देना। वो कहकर बाहर निकल गई थी, जबकि इसने बेबसी से नज़र फाखरा बेगम की तरफ देखा, जो इसके पास खड़ी आंसू बहा रही थी। आप ठीक हैं आंटी? इसने बेहद नरमी से पूछा। वो आंसू साफ करती मुस्कुराई थी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे तो आदत है ये सब कुछ सुनने की। तुम परेशान मत हो। ऐसा करना जो राइक ने जो कपड़े तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, इन्हीं में से कुछ पहन कर तैयार हो जाना। तुम्हारा भाई इस्लामाबाद पहुंच चुका है और मज़ीद 1 घंटे में घर आ जाएगा। तुम जल्दी से तैयार होकर नाश्ता कर लो। वो अपने आंसू साफ करते हुए इससे बोली तो एलवीना ने गहरी सांस ली। इसका लाला आ गया था, यानी इसकी आखिरी उम्मीद आ गई थी। अरे ये क्या पहन कर आ गई तुम? जारिक ने एक नज़र से पाँव तक इसे देखते हुए इसका हसीन रूप अपनी आंखों में महफूज किया था। वही जो आप लेकर आए हैं, यही तो आपको बताने की कोशिश कर रही थी। आप गलती से कलर ड्रेस लेकर आए हैं। यह कोई नाइटी नहीं बल्कि फ्रॉक। वो इसे समझाते हुए बोली। घुटनों से ज़रा नीचे को जाते वो चूड़ीदार
پجامہ والی فراک انتہائی خوبصورت تھی جو اس نے آج صبح کالج جاتے ہوئے سرسری نگاہ میں دیکھی تھی۔ اسے دیکھتے اس نے اسے واپسی پر خریدنے کا سوچا تھا اور اسے اپنی خوبصورت سی بیوی کو اس خوبصورت ڈریس میں دیکھنا تھا۔ چلیے ڈیڈیوز، یہ ایپیسوڈ ادھر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔